अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 2 दिन की ब्रेक के बाद आपके पास हाजिर हो रहा हूं 4 अहम चीज़ों के साथ। एक तो लाहौर किसका, नवाज़ शरीफ का या फिर इमरान खान का। आज बहुत अहम फिगर्स आपको दूंगा कि कितनी सीटें नून लीग जीतने की पोजीशन में है, कितनी सीटें पीटीआई और हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में हैं। एक एक सीट के हवाले से आपको एनालिसिस दूंगा। उसके अलावा कराची में अचानक एंट्री डाली है भाई ने, अल्ताफ़ भाई ने, और अल्ताफ़ भाई ने अचानक ही सबको सरप्राइज़ दिया है, चकरा के रख दिया है, अपने उम्मीदवार एकदम सामने ले आए हैं और कराची की सियासत का नक्शा बदल रहा है। क्या होने जा रहा है उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा चकवाल में फैज़ हमीद एक बार फिर क्या मैदान मारने की पोजीशन में आ चुके हैं, उस हवाले से भी बात होगी। जनरल फैज़ हमीद जो कि चकवाल के इलाके लतीफ़ाल से ताल्लुक़ रखते हैं और एक वक्त पे पूरे पाकिस्तान में मैदान मार रहे थे, अब चकवाल की हद तक उनके किस हद तक आगे आ गए। अयाज़ अमीर ने एक अहम बात भी की उनके हवाले से कि अभी भी वो हम में मौजूद हैं, ना रह कर भी, वो भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मरी में आज जलसा हुआ है नून लीग का। मैं आपको बताऊंगा कि मरी के क्या मसाइल हैं और नून लीग की मुसलसल हुकूमतों के बावजूद वो मसाइल क्यों हल नहीं हुए, उस हवाले से क्या हक़ाइक़ हैं, ये भी आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जनाब मैं आपको बताऊंगा कि मरी में आज बहुत बड़ा जलसा हुआ है नून लीग का, बड़ा अच्छा जलसा हुआ। नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, मरीम नवाज साहिबा ने भी खिताब किया। जलसे में खिताब करते हुए मरीम नवाज साहिबा ने अपना एक वाक़या सुनाया कि गुज़श्ता साल सर्दियों में उनकी एक बेटी बीमार हो गई थी, वो उधर जा रही थी मरी की तरफ, तो उन्होंने 1122 को बुलाकर अपनी बेटी की तीमारदारी और हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनकी मदद ली। DHQ मरी यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर THQ था क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है मरी में, उधर लेके गई हैं और उन्होंने कहा कि मैं 112 की गाड़ी में बैठी हूँ अपनी गाड़ी के बजाय, ताकि जान सकूँ कि मरी के लोगों को क्या मसाइल हैं, और फिर उसके बाद मैं वादा करती हूँ अल्लाह को गवाह बना कर के मरी के मसाइल हल करूँगी। तो मैंने इस पर ट्विटर पर भी लिखा कि मरी में एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है बहुत शिद्दत से, उससे पहले तालीमी इदारों की भी ज़रूरत थी, तो ये बहुत अरसे से ज़रूरत है। और ये नून लीग की हुकूमतें 1986 से आ रही हैं, नून लीग के हमायत याफ्ता लोग आ रहे हैं, नून लीग आ रही है, और जब से इलेक्शन हो रहे हैं मैंने जब से देखा है तो नून लीग की ज़्यादातर हुकूमत होती है। बीच में एक आध वक्फ़ा आया था, 2 दफ़ा वक्फ़ा आया, बल्कि एक दफ़ा पीपल्स पार्टी जीती और एक दफ़ा PTI जीती है, बाकी 6-7 इलेक्शन जीत चुकी है नून लीग। उन इलेक्शंस के जीतने के बावजूद मरी के मसाइल हल नहीं किए गए, जबकि मरी को आज भी मरीम नवाज शरीफ ने कहा वो हमारा दिल है, पंजाब का दिल है, हमारे नवाज शरीफ का दिल इधर धड़कता है। उसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े काम करवाए हैं मरी में, सड़कें बनवाई हैं। मुझे याद है कि छोटी सी सड़क होती थी, फिर बहुत बड़ी सड़क हुई, फिर मोटरवेज़, ये यानी एक्सप्रेस वे बनी है, और मरी में कुछ मसाइल ज़रूर हल हुए हैं। मगर जो बहुत ही बड़ा मसला था एक कि यूनिवर्सिटी नहीं थी मरी में, कॉलेजेस नहीं हैं अच्छे क्वालिटी के, इसके लिए सारे ख़ास तौर पर बच्चियों के कॉलेजेस, इसके लिए इस्लामाबाद आना पड़ता है, और हॉस्पिटल नहीं है। बड़े बड़े लोगों की जानों का जो है वो ख़तरा जब पड़ता है तो वो इस्लामाबाद की तरफ आना पड़ता है 1.5-2 घंटे का सफ़र करके दूर दराज के इलाकों से। लेकिन मरी में हॉस्पिटल नहीं है, किसी क्वालिटी का हॉस्पिटल नहीं है। जिस जगह मरीम नवाज़ साहिबा अपनी बेटी को लेकर गई होंगी, शायद इनका साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बेटी होने के नाते उनका कोई ख़ास कोई प्रोटोकॉल आया हो, कहीं से कोई वो आगे हों, लेकिन मरी में कोई हॉस्पिटल THQ किसी काबिल नहीं है कि वहाँ पे किसी भी मर्ज़ का इलाज हो सके, क्योंकि हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम सब उधर से हैं, और हमें पता है कि इस्लामाबाद में मिन्नतें करके जनाब वो इलाज करवाते हैं, कभी पिम्स में, कभी पिंडी के हॉस्पिटल्स में, मरी में नहीं है। पूरे पाकिस्तान का सयाहों का गढ़ है। ख़ुद आज मरीम नवाज़ साहिबा ने भी ये कहा, लेकिन इस गढ़ का क्या फ़ायदा कि आप वहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं बना सके। मुझे याद है कि सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी, तो उधर नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ़ लाए थे। आज से कोई 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, बल्कि इससे भी ज़्यादा 6-7 साल पहले की बात है, जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे। और नवाज शरीफ साहब के साथ शायद हक़ान अब्बासी साहब भी आए थे, जो इलाके के MNA थे। नवाज शरीफ साहब और शायद हक़ान अब्बासी साहब को अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि आप देखते हैं कि मरी के लोग यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, सिर्फ ये सर्विस की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या आप यही चाहते हैं या यहाँ पे तालीम भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि इस इलाके को तरक्की मिले, तो ये चीज़ क्यों नहीं होती। और फिर उन्होंने इशारा किया शायद हक़ान अब्बासी साहब की तरफ कि ये इतने 6 दफ़ा यहाँ से जीतने का दावा भी करते हैं, 6 दफ़ा जीत भी चुके हैं, मगर इसके बावजूद यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके, कोई
بڑا ہاسپٹل کوئی یونیورسٹی نہیں بنا سکے. پھر اس دن میں نے بھی یہ خبر کی تھی, میں نے شاہد حقان عباسی صاحب سے بھی بات کی اور میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بنا سکے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہاسپٹل کے لیے جگہ نہیں مل رہی, بڑا مسئلہ ہے. سینی بینک کے پاس ہم نے ہاسپٹل کی جگہ دیکھی ہے, ایک پتہ نہیں کون سا کرکٹ گراؤنڈ ہے نیچے, اس کے پاس جگہ دیکھ رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, پتہ نہیں لگا. اس کے علاوہ مری میں یونیورسٹی نہیں تھی. بچیوں کی تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ تھا. مری کی بچیاں جو ہے یا تو اسلام آباد میں ہاسٹلز میں آ کے تعلیم اسلامک یونیورسٹی وغیرہ میں حاصل کرتی تھیں, یا پھر اگر وہ افورڈ نہ کر سکیں تو وہ تعلیم سے محروم رہ جاتی تھیں. یہ بات بھی نہیں حل ہو سکی. ہاں پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں یہ بات کسی حد تک پارشلی حل ہوئی کہ وہ یونیورسٹی بن گئی, لیکن اس یونیورسٹی کے حوالے سے جو کالج تھا جو اس کو لنک کرنے کا وہ نہیں تھا, اور بچیوں کی تعلیم ابھی بھی بہت متاثر ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ایک اچھا کام ہوا تھا تھوڑا سا, تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاسپٹل ابھی بھی وہاں کی ضرورت ہے. خود انصار عباس صاحب کے بھائی, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ مری سے 2 گھنٹے کا سفر کر کے ادھر آئیں. اگر اس طرح کی ایمرجنسی میں کوئی سچویشن پڑ جائے تو اس علاقہ بھی تھوڑا سا دشوار گزار ہے, تو ہاسپٹل نہیں ہے, تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج مریم نواز صاحبہ نے وعدہ کیا, ہم امید کرتے ہیں کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے گا. لیکن اگر اسلام آباد سے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے, وہاں پر آپ یہ وعدے پورے نہیں کر پا رہے اور نئی سہولیات دے پا رہے, تو پھر ہم کیا کہیں گے اس نظام کو اور ڈیلیوری کو کیا کہیں گے؟ تو یہ ہر صورت میں ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں مری کے نمائندوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آپ حکومتوں میں تو آتے رہیں, کام کیوں نہیں کروائے؟ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں شاہد حقان عباسی صاحب, لیکن مری میں کام اس طریقے سے نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے ان کی شہرت ایک آنیسٹ آدمی کی انہوں نے بنائی رکھی, ایک عزت دار آدمی کی بنائی رکھی, مگر لوگ کام مانگتے ہیں اور کام ان کا حق بھی ہے. آپ اگر ان کی نمائندگی کرتے ہیں تو نمائندگی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں, ہمارے درد کو محسوس کرتے ہیں, جو چیز ہمیں چاہیے وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. جب آپ کا بس چلتا ہے تو بس کے باوجود بھی آپ نہیں کرتے, تو نمائندگی کا حق تو ادا نہ ہوا نا جی. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ نئے امیدوار ہیں اسامہ اشفاق سرور, وہ کس حد تک لاتے. اشفاق سرور ان کے والد تھے, وہ فوت ہو گئے ہیں, وہ پنجاب میں منسٹر بھی رہے ہیں اور وہ بھی کافی سینئر پولیٹیشین تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا, میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ مری میں مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا اتنے عرصے سے. دوسری خبر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کراچی میں جناب اچانک بھائی نے انٹری ڈالی ہے, اور کیا انٹری ڈالی ہے, اور انہوں نے جناب کل رات کو کہا کہ میں امیدواروں کا اناؤنس کروں گا. آج صبح انہوں نے سارے حلقوں کے لیے, صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے اپنے امیدوار نامزد کر دیے. ایک دم امیدوار سامنے آگے. امیدواروں نے ظاہر ہے کاغذات نامزدگی پہلے سے جمع کروائے ہوں گے, مگر وہ ان کی جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے, لیکن افیلیشن نہیں پتہ چل رہی تھی کس پارٹی کے ہیں. اچانک انہوں نے جناب یوں کر کے اپنا نقاب اتارا اور کہا کہ ہم جی ہیں ایم کیو ایم الطاف بھائی گروپ کے ہیں, لندن ایم کیو ایم کے. اور الطاف بھائی نے ان کے نام اناؤنس کر دیے ہیں. فوری طور پر لوگوں کو پتہ بھی لگ گیا. اب کیمپین ختم ہونے میں 72 گھنٹے رہ گئے جناب, اور ان 72 گھنٹوں میں انہوں نے کیمپین کر کے ان کو جتوانا ہے. اب دیکھتے ہیں الطاف بھائی کا جادو کتنا سر چڑھ کے بولتا ہے. کراچی کی پالیٹکس پہلے ہی بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. وہاں پر جناب پہلے جماعت اسلامی بڑی پاپولر ہوئی تھی, ظاہر ہے میئر کے الیکشن میں انہوں نے جیتا تھا, میجارٹی ان کی تھی, لیکن ظاہر ہے مائنارٹی پارٹی تھی پیپلز پارٹی, تھوڑی سی ڈسٹینس پہ تھی. انہوں نے باقی پارٹیوں کو ملایا, کچھ امیدواروں کو پکڑا, کچھ کو ہولڈ رکھا, کسی کو آنے نہیں دیا الیکشن کے دوران, اور جناب میئر بن گئے کراچی کے. لیکن بہت زیادہ پاپولیرٹی جماعت اسلامی کی وہاں پر ہے. اور ابھی یہ لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں بہت پاپولر رہی ہے ایم کیو ایم کے بننے سے پہلے, تو اس دفعہ یہ لگ رہا تھا کہ جماعت اسلامی شاید وہ سیٹس لینے میں کامیاب ہو جائے گی, کیونکہ پی ٹی آئی کو ڈینٹ پڑا ہوا ہے. پی ٹی آئی نے پچھلی دفعہ بڑی اکثریت لی تھی, محلہ 14 سیٹیں لی تھی انہوں نے, تو اب پی ٹی آئی کو ڈینٹ پڑا ہوا ہے. تو وہ گیپ جو ہے, اور لوگ پی ٹی آئی کے ڈسگرنٹل ووٹرز جو ہے ظاہر ہے نون لیگ کو تو ووٹ نہیں دیں گے, نہ پیپلز پارٹی کو دیں گے, وہ جماعت اسلامی کو پریفر کریں گے. اور کسی دور میں جماعت اسلامی اچھی خاصی سیٹیں نکالتی تھی یہاں سے کراچی سے. اب شاید وہ دور آنے لگا تھا, لیکن الطاف بھائی نے انٹری ڈال دی, اور شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی شہر پہ اجارہ داری اور وہ قائم رہے اکثریت. تو بہت ہی چومکھی قسم کی لڑائی ہوگی. نون لیگ بھی وہاں پہ ہے, لیکن چند حلقوں میں پیپلز پارٹی کے درمیان, ایم کیو ایم حقیقی کے درمیان, ایم کیو ایم لندن کے درمیان, اور پی ٹی آئی کے آزاد حمایت یافتہ امیدواروں کے درمیان. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا. عجیب سی کھچڑی سی پک گئی ہے. ایم کیو ایم کی انٹری سے جو ہے وہ کس کو فائدہ ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ کیونکہ امیدواروں کی جو ایم کیو ایم حقیقی ہے, لندن ہے اور پی ٹی آئی ہے, ان کے امیدواروں کا آپس میں گڑبڑ ہو جائیں گے. اور پھر کیا جماعت اسلامی کو فائدہ ہوگا یا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ یہ اب وقت آنے والا بتائے گا. لیکن جماعت اسلامی کے چانسز کو نقصان پہنچایا ہے ایم کیو ایم نے واپس انٹری ڈال کے, الطاف بھائی نے انٹری ڈال کے. اب کراچی کی سچویشن دلچسپ ہو گئی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لاہور کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور کی سچویشن کیسی ہے, کیونکہ لاہور پاکستان کا دل ہے, اور جناب وہاں پر 14 نشستیں ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے وہاں پر بڑا کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ لاہور سے نون لیگ ہار جائے گی.
ہم نے دوبارہ انالیسس کیا ہے وہاں کی نشست بہ نشست کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے اور کن حلقوں میں کس کی پوزیشن مضبوط ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ابھی تک کے انالیسس کے مطابق مسلم لیگ نون لاہور سے کلیئر میجارٹی لینے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، اور بلکہ میں نے ایک یوٹیوب کیا تھا لاہور کے صحافی ولید احمد سے، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ 7 سے 8 سیٹیں نون لیگ نکال سکتی ہے۔ اب کا انالیسس میں نون لیگ تقریباً 10 سیٹوں پر جیتنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، 9 سے 10 سیٹیں ان کے نکالنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، بڑی کلیئر ان کو اکثریت حاصل ہوئی ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کے بھی امیدوار ہیں مگر ان کو سیٹ بیک ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ امیدوار کیمپین نہیں کر پا رہے، کچھ جیل میں ہیں، کچھ جو ہے وہ ٹکٹ نہیں ملا، بلے کا نشان نہیں ملا پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی بڑا ٹف ٹائم دیتی رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ضمنی الیکشنز میں بھی، پچھلے الیکشنز میں بھی لاہور میں۔ تو لاہور کا میں نشست وائز آپ کو بتاتا ہوں کہ کس نشست میں کون سا امیدوار مضبوط ہے۔ قومی اسمبلی کا حلقہ NA 117 117 ہے لاہور کا، جہاں پہ پی ٹی آئی کے علی اعجاز بٹر کا مقابلہ عبدالعلیم خان سے ہے، جو کہ سما ٹی وی کے مالک بھی ہیں اور پہلے پی ٹی آئی کے رہنما تھے۔ اس حلقے میں نون لیگ کا اپنا امیدوار نہیں ہے اور علیم خان ہے۔ اس حلقے میں تگڑے مقابلے کا یہاں پر امکان ہے۔ پچھلی دفعہ نون لیگ کامیاب ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ پی ٹی آئی اچھی پوزیشن میں ہے، وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن علیم خان بھی ٹف فائٹ دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ایک ٹف مقابلے والا حلقہ ہے جس میں کلیئر فائٹ ابھی ایمرج نہیں ہوا، اور ظاہر نون لیگ کا تو امیدوار بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں کے ووٹر کا کہنا ہے کہ اگر علیم خان نون لیگ کے ووٹر کو 8 فروری کے روز گھروں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ جیت سکتے ہیں، ادروائز علی اعجاز بٹر کی پوزیشن مضبوط ہے اور وہ جیت سکتے ہیں۔ اچھا، قومی اسمبلی کا حلقہ NA 118 ہے، جہاں حمزہ شہباز کا مقابلہ پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ سے ہے۔ عالیہ حمزہ جو ہے وہ بھی ظاہر جیل میں رہی ہیں اور 9 مئی میں نام ان کا آ رہا ہے، تو ان کے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہیں۔ حلقے میں یہ سیٹ جو ہے 2015 سے نون لیگ یہ سیٹ نہیں جیت سکی، لیکن عالیہ حمزہ جو ہے یہاں سے پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ کیمپین بھی نہیں چلا رہی، 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہونے کی وجہ سے جیل میں بھی ہیں، تو اس لیے ان کا چانس کم لگ رہا ہے، اور حمزہ شہباز کا چانس کافی زیادہ لگ رہا ہے۔ حلقہ 119 سب کو پتہ ہے، مریم نواز کا حلقہ ہے، کافی وہاں پہ کیمپین چلائی، خواتین MPAs بھی وہاں گئیں، MNAs کی کینڈیڈیٹ بھی وہاں ہیں، اور ویسے بھی یہ حلقہ نون لیگ کے لیے کافی پہلے بھی اس میں رہی ہے، جیتتی رہی ہے نون لیگ۔ یہاں پر ان کا مقابلہ ہو رہا ہے جو پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں ان کے بھائی شہزاد فاروق کے ساتھ، اور صنم جاوید نے یہاں سے لڑنا تھا، انہوں نے کہا آزاد واپس لینی، شہزاد فاروق کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، اور اماد فاروق کے بھائی ہیں جو، تو اماد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق کی پوزیشن بھی اچھی ہے، لیکن مریم نواز کو کلیئر یہاں پر ایج حاصل ہے، اور زیادہ تر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مریم نواز یہاں سے سیٹ نکال لیں گی۔ اسی طرح چونکہ شہزاد فاروق کی انتخابی مہم ان کے خاندان کے افراد چلا رہے ہیں اور اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں لگ رہی وہاں پر۔ لاہور کا حلقہ 120 ہے، جہاں پہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق ہیں، ان کا بھی چانس لگ رہا ہے کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ان کا مقابلہ جو ہے، ان کا ووٹ بینک کافی اچھا ہے، پیپلز پارٹی کے منیر احمد بھی ہیں، پی ٹی آئی کے عثمان حمزہ بھی ہیں، لیکن ان کا چانس زیادہ لگ رہا ہے۔ NA 121 ہے جو لاہور کا، اس میں پی ٹی آئی کے وسیم قادر وکٹ کے انتخابی نشان پر نون کے شیخ روہیل اصغر سے مقابلہ ہے۔ روہیل اصغر کا تھپڑ والی بات بھی کل پرسوں سامنے آئی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ ان کو نقصان پہنچے گا، اب دیکھتے ہیں کتنا نقصان پہنچے گا، لیکن فی الحال روہیل اصغر کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے وہاں پر۔ اسی طرح NA 122 سے مسلم لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کو پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسا سے کا مقابلہ ہے، اور کافی سخت مشکل میں لگ رہے ہیں سعد رفیق۔ حالانکہ سعد رفیق یہاں سے سیٹ نکالتے رہے ہیں، پہلے عمران خان اس حلقے سے جیتے، پھر ضمنی میں سعد رفیق دوبارہ جیت گئے، وہ تھوڑے مارجن سے عمران خان جیتے تھے، پھر سعد رفیق کی یہ سیٹ رہی ہے اور کافی عرصے سے میں مشرف دور میں بھی یہاں سے سعد رفیق 2 سیٹیں لے کے جیتے تھے لاہور سے، تو سعد رفیق ہمیشہ سے بڑے مضبوط امیدوار رہے ہیں، ریلوے کی منسٹری کی ہے اس دفعہ بھی، پچھلی دفعہ بھی، اور ڈیلیور بھی کرتے رہے ہیں، کافی ایک اچھے سیاستدان ہیں، عمران خان کی مخالفت میں بھی حد سے زیادہ نہیں جاتے، مگر اس دفعہ صحیح پھنسے ہوئے ہیں۔ جو لطیف کھوسا ہے، کے کا انتخابی نشان ان کو کے ملا ہے، کے ورڈ انگلش کا لیٹر، اور لطیف کھوسا کے چانس زیادہ لگ رہے ہیں لوگوں کو جو بظاہر تجزیہ کار ہیں، لیکن سعد رفیق محنت کریں، یہ علاقہ اس میں DHAs بھی آتے ہیں اور کینٹ کے علاقے ہیں، سعد رفیق کافی مشکل کا شکار ہے۔ NA 123 لاہور کا ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی کے افضل عظیم اور جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف ہیں، اور شہباز شریف کی پوزیشن مضبوط لگ رہی ہے اور یہاں پہ نون لیگ سیٹ نکالتی نظر آ رہی ہے۔ NA 124 آ جاتا ہے لاہور کا حلقہ، جہاں پہ رانا مبشر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ضمیر احمد ایڈوکیٹ کے مد مقابل ہیں۔ رانا مبشر نون لیگ کے ہیں، تحریک انصاف کے ضمیر احمد ایڈوکیٹ ہیں، ان کا مقابلہ ہے۔ رانا مبشر کافی فعال ہیں، نون لیگ کی پوزیشن بہتر ہے، یہاں پر بھی نون لیگ سیٹ نکالتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔
حلقہ NA 125 میں PTI کے رہنما رانا جاوید عمر مسلم لیگ نون کے ملک افضل کھوکھر کے مقابلے پہ ہیں۔ اس حلقے میں صوبائی سیٹوں پر مضبوط امیدواروں کی وجہ سے PTI کی پوزیشن مضبوط ہے، یعنی NA 125 میں، اور PTI جیت کی دعوے دار ہے۔ 2018 میں بھی اس حلقے میں تحریک انصاف جیتی تھی۔ NA 126 جو مسلم لیگ نون کا ہے، جس میں نون لیگ کے بڑے مشہور کھوکھر برادر ہیں جناب سیف الملوک کھوکھر، PTI کے ملک توقیر کھوکھر، جماعت اسلامی کے امیر العظیم اور پیپلز پارٹی کے امجد علی آمنے سامنے۔ اس حلقے میں بھی تگڑا مقابلہ ہوگا، مطلب نون لیگ کلیئر جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہاں پہ۔ اس حلقے میں تحریک انصاف کا کافی ووٹر ہے اور مقابلہ دلچسپ ہوگا۔ ملک توقیر کھوکھر نے ویل چیئر پہ کیمپین کی ہے۔ NA 127 میں ظاہر ہے بلاول بھٹو سب کو پتہ ہے، اور عطا تارڑ کا مقابلہ ہے، اور عطا تارڑ جو ہے وہ مشکل کا شکار نظر آتے ہیں، حالانکہ ووٹ بینک بھی ہے نون لیگ کا، کافی کیمپین بھی کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے بڑی اگریسولی کیمپین کی ہے، پوری پاور سے آئے ہیں پیپلز پارٹی۔ بلاول بھٹو خود کیمپین کرتے رہے، ان کی بہن آئی ہیں، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما وہاں پہ آئے، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی سرپرائز دے سکتی ہے ویسے، اس لیے اس پہ کچھ کہا نہیں جا رہا، بیٹ نہیں کر رہے نون لیگ والے بھی۔ اسی طرح NA 128 ہے لاہور کا، یہاں پر لاہور کے حلقہ جو ہے NA 128، اس میں والٹن، گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن سے ہوتا ہوا علامہ اقبال ٹاؤن تک پھیلا ہوا بڑا سارا حلقہ ہے۔ یہاں PTI کے ٹکٹ پر ممتاز قانون دان سلمان اکرم راجہ ہیں، جو بڑی رسپیکٹڈ لائر بھی ہیں، بڑا بولتے ہیں۔ ان کا مقابلہ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو اون چودھری ہیں، جو نکاح کے گواہ بھی تھے شبی عمران خان کے، اور پہلے PTI کے بڑے چیف آف سٹاف تھے عمران خان صاحب کے، وہ لڑ رہے ہیں، الیکشن کر رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، ان کا مقابلہ سخت ہے، اور PTI کو چانس ہے کہ اس حلقے سے PTI جیت سکتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے چانسز لگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سیاست میں نووار ہیں، مگر یعنی کہ قانون کے محاذ پہ کافی ان کی خدمات ہیں۔ NA 129 جو شادرہ وغیرہ کے علاقوں میں ہے، اس میں حافظ نعمان کا مقابلہ حماد اظہر کے والد ہیں میاں اظہر سے، اور میاں اظہر کی پوزیشن وہاں پہ مضبوط لگ رہی ہے، پرانے بھی ہیں مسلم لیگی، اور حماد اظہر کی بھی خدمات ہیں پارٹی سے، تو کافی مضبوط پوزیشن ہے۔ NA 130 میں مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کا حلقہ ہے، ان کے مقابل یاسمین راشد الیکشن لڑ رہی ہیں۔ 15 برسوں سے یہاں پہ نون لیگ جیتی ہے، تو یہاں پر بھی نون لیگ کے جیتنے کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن لاہور یعنی کہ نون لیگ اب جیتنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، اور یہاں پر کافی سٹرونگ پوزیشن میں ہے، جلسے بھی بڑے اچھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ آخری خبر آج کی جی، جنرل فیض حمید صاحب چکوال پر، پورے ملک پر سایہ تھا فیض حمید کا، ایک وقت تھا آج سے 4-5 سال پہلے، اور جناب ان کا طوطی بولتا تھا، لوگ ان کے ساتھ تعلق کو ایسے دیکھتے تھے کہ وہ پاور کی ایک علامت تھے، لوگ کہتے تھے یار ہم تو فیض صاحب سے ڈائریکٹ ملے ہوئے ہیں۔ میں نے شیخ رشید صاحب سے سنا تھا کہ یار کسی کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں جاتے، جو فیض حمید صاحب کے قریبی عزیز فوت ہو گئے تو جنازے پہ لائنیں لوگوں کی لگ گئی تھیں، ان کے قریبی شادیوں میں اٹینڈ کرنا ایک سعادت سمجھا جاتا تھا۔ سنا تھا کہ وہ کسی زمانے میں عمران خان کے علاوہ کسی کو لفٹ بھی نہیں کراتے تھے، پارٹی میں ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لوگ ان کو گفٹ بھی دیتے تھے لیکن وہ کسی کو اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے، بڑی پاورفل ہستی تھی۔ لیکن اب وہ جناب وہ زیر اعتاب بھی ہیں، اور 2 سال ابھی ان کے پالیٹکس سے ختم نہیں ہوئے، لیکن چکوال میں ان کا ابھی بھی نام چلتا ہے۔ ایاز امیر صاحب نے ایک جلسے میں کہا جی فیض حمید، ان کا نام تو ہم سیاست میں نہیں لے سکتے لیکن وہ ہمارے ہیں، ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں بیسیکلی، یعنی وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ تو وہ چکوال میں کس حد تک پارٹی کو حمایت کر سکتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں کہ جو امیدوار ہیں PTI کے حمایت یافتہ، انہوں نے جا کے ملاقاتیں بھی کی تھی فیض حمید کے خاندان سے، کیونکہ اتنی پاورفل ہیں، انہوں نے بڑے ترقیاتی کام کروائے ہیں، کوئی ہاسپٹل 1.5 ارب سے زیادہ مالیت کا بنایا، ابھی آپ جائیں نیلا دلہ انٹرچینج بنا ہوا موٹر وے کا، لطیفال گاؤں میں ترقیاتی کام بہت زیادہ کروائے ہیں، سڑکیں بنوائی ہیں۔ اس وجہ سے لطیفال میں یہ جو ان کے بھائی کا گروپ ہے نجف حمید گروپ، یہ بڑا مشہور ہے، یہ پہلے پٹواری تھے، پھر تحصیلدار، نائب تحصیلدار ہوئے فیض حمید صاحب کے فیض سے، اور اب وہ وہاں پہ بڑے ویلر ڈیلر بنے ہوئے تھے، لیکن آج کل ظاہر ہے زیر اعتاب ہے، ان کو ڈسمس بھی کر دیا گیا تھا نئی انتظامیہ کے زیر اہتمام، تو لیکن ابھی بھی یہ اچھی پوزیشن میں ہے۔ اور ایاز امیر صاحب جو ہے نا، ان کا مقابلہ میجر طاہر صادق سے ہے، لیکن وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ ایاز امیر ایک وننگ پوزیشن پہ ہیں۔ ایاز امیر پہلے بھی وہاں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ جیتے رہے ہیں، بہت عرصہ وہاں کام بھی کیا ہوا ہے، ایک صحافی کے طور پر کھلے عام کیمپین بھی کر رہے ہیں۔ PTI کا شاید ہی کوئی ایسا امیدوار ہوگا جو اتنا کھل کے کیمپین کر رہا ہے جتنی وہ کر رہے ہیں۔ تو چکوال میں اس وقت فیض حمید صاحب کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنے امیدواروں کو یعنی کہ PTI کے امیدواروں کو جتوانے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن تو صرف 2 دن کی دوری پہ ہیں، سب کو پتہ لگ جائے گا آج سے 3-4 دن بعد کہ کس کے سر پر اقتدار کا ہما بیٹھتا ہے۔ تب تک آپ مجھے لائک اور سبسکرائب کر کے چینل دیکھتے رہیں،
انشاءاللہ جو کچھ ہوگا آپ کو بتاؤں گا، کوئی خبر چھپی نہیں رہے گی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.